नमज़ सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह ज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दिन नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, कल डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश होकर साइफर केस के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया, यानी अपना बयान हल्फी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। साइफर केस की जो सारी कार्रवाई थी कल अमेरिकी कांग्रेस में बड़ी दिलचस्प थी। उसके हवाले से कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादातर डिटेल्स तो आपने कल सुन ली होंगी, देख ली होंगी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उसका चर्चा रहा, तो ज़्यादा हम उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके पस मंज़र में कुछ 2-4 चीज़ें हैं, हम आपके साथ वो शेयर करना चाहेंगे। यानी अज असीं फाइल खोलांगे डोनाल्ड लू दी भी, इमरान खान साहब दी भी, पीटीआई दी भी, उस तो इलावा फिर असीं रशिया दी भी फाइल खोलांगे। अज बड़ियां अहम फाइलां खुलणगियां। आज का व्लॉग बड़ा अहम है, इसे प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी कांग्रेस में कल की जो कार्रवाई हुई साइफर केस के हवाले से, उसमें डोनाल्ड लू ने अपना बयान हल्फी जमा कराया। उस वक्त उसमें यानी सामीन में कुछ पाकिस्तानी भी थे जो पीटीआई के लोग थे। उसमें सलमान अहमद जो गुलकार हैं साबका जुनून ग्रुप के, वो भी शामिल थे। आपको पता है कि पक्के पक्के वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ वो भोंकते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे वहां पे जो प्रो पीटीआई थे सारे लोग, और पाकिस्तानी थे जो सामीन में बैठे थे। बहरहाल जब डोनाल्ड लू ने अपना बयान शुरू किया, उन्होंने कहा कि साइफर केस के हवाले से कोई अमेरिकी साजिश नहीं हुई, कोई ना मैं मुलव्विस हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने में, ना अमेरिकी हुकूमत का कोई और कारिंदा। यहाँ पर पाकिस्तानी जो बैठे थे वहां पे पीटीआई के लोग, उन्होंने लायर लायर का शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर ਜਿਹੜੇ सैनेटर्स हैं उन्होंने कहा तुसी बाहर निकलो। उनको फिर बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उन्होंने धक्के दे के तो फिर बाहर कट देता। उसके बाद फिर दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई। तो डोनाल्ड लू ने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि असद मजीद मुझसे पहले इस बात का इकरार कर चुके हैं, और इसके बाद फिर जो अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं वो भी इस साजिश को जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं, इमरान खान साहब के इस बयान को। इवन इमरान खान साहब ने भी बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने भी कहा कि नहीं कोई साजिश नहीं हुई, एब्सोल्युटली नॉट, कोई साजिश नहीं हुई। और जो उन्होंने अपना नारा लगाया था, क्या हम कोई गुलाम हैं, फिर इमरान खान साहब ने कहा जी हाँ हम गुलाम हैं। तो वहां पे बैठे हुए कुछ प्रो पीटीआई या प्रो इमरान खान सेनेटर्स भी थे। उसमें ब्रेड शर्मन है या ऑगस्ट फ्लूगनर हैं। ये वो लोग हैं जो जिन का दिल जो है इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए जहां पे धड़कता है। इसके अलावा इनका दिल इसराइल के लिए भी धड़कता है। आप सोशल मीडिया पे चेक कर लें, मालूमात ले लें। और ऑगस्ट फ्लूगनर और ब्रेड शर्मन, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की फंडिंग में शामिल हैं और इमरान खान साहब के साथ इनके राब्ते रहे हैं माजी में। इसके अलावा ना सिर्फ यानी अक्सरियत अमेरिकन की हो सकता है कि प्रो इसराइल हो, लेकिन ये बड़े ही वोकल किस्म के प्रो इसराइल हैं और ये बड़े आवाज़ उठाते रहते हैं। इसके अलावा जो है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भी ये काफ़ी सरगर्म हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कल इमरान खान साहब के हक़ में 2-4 चीज़ें कहीं। अच्छा, ये जो कल इन दो लोगों ने 2 बयानात जो दिए, वो और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग बैठे थे लायर लायर कहने लगे, उनका क्या मकसद था वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पीटीआई को जो है वो उनका इस्तेहकाक मिलना चाहिए। इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में बंद हैं। ये सारा जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोग भी कहते रहते हैं, उन्होंने वो मौक़िफ़ पेश किया उस कांग्रेस की मीटिंग में। तो इनका मकसद सिर्फ ये था कि जो कार्रवाई हो रही है, जो डोनाल्ड लू एंटाई इमरान खान या एंटाई पीटीआई या साइफर के मुतालिक जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है, उसके अगेंस्ट जो बयान दे रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे नलीफाई किया जाए। अब जब ये इन्होंने बयान दे दिया, ये टोटल इमरान खान साहब के बयाने की हार थी, पीटीआई की शिकस्त थी। लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए पीटीआई के लोगों ने वहां बैठ के लायर लायर का नारे लगाए और फिर उसको सोशल मीडिया पे जो इनके जो बैठे हुए हैं उन्होंने पकड़ लिया और फैला दिया कि जी झूठ बोल रहा है। अपनी खफत मिटाने के लिए इन्होंने ये काम किया। उसके बाद जो अगस्त फ्लूगनर और ब्रेड शर्मन ने जो 2-3 चीज़ें इमरान खान साहब के हक में कहीं, ये पीटीआई के जितने भी ट्रोल्स हैं, पेड ट्रोल्स और इनके नामना सहाफ़ी हैं, उन्होंने फाड़ ली
انہوں نے کہا جی بس یہ جو ڈونلڈ لو نے کیا ہے وہ غلط ہے, جو انہوں نے گل کی ہے وہ صحیح ہے. انہوں نے اس چیز کو بھی, یعنی یہ جیسے ہر اپنی ناکامی کو اپنی کامیابی گردانتے ہیں, یہاں پہ جو انہیں منہ کی کھانی پڑی اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ 2-3 چیزیں انہوں نے کی. ایک تو لائر کے جھوٹ اور جھوٹا کے نعرے لگائے پاکستانی کمیونٹی نے, اور ان لوگوں نے جو عمران خان صاحب کے حق میں 2-3 چیزیں کی. صرف مقصد ہے کہ جو 2-3 پیس نے نا سوشل میڈیا دے لوکی جڑے نے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی دے سپورٹرز نے وہ چک لین پھیلا دین, اور یہ تاثر دتا جائے کہ ڈونلڈ لو جھوٹ بولتا پیا تے جڑے کانگریس کی کاروائی جو کچھ ہویا وہ عمران خان صاحب جت گئے نے, پی ٹی آئی جت گئے, عمران خان صاحب کا بیانیہ جت گیا. یہ مقصد تھا سارا ان کا. آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ہی عمران خان صاحب نے جو شروع سے ان کے ذہن میں بات بٹھا دی. انہوں نے جب شروع میں سیاست میں آئے, انگلینڈ کی ایک فرم تھی جو امیج بلڈنگ فرم تھی, انہوں نے 2-3 چیزیں عمران خان صاحب کے ذہن نشین کرا دی. عمران خان صاحب نے رٹ لیں, پھر وہ ساری زندگی وہی بس کرتے رہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مذہب کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے, مذہب سے ان سے جو کام لیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, انہوں نے مذہب کو اپنا لیا, ریاست مدینہ, ہاتھ میں تسبیح اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو وہ اس فرم نے ان کو پڑھائی تھی. انہوں نے وہ پک کر لی, ساری زندگی یہی کرتے رہے. دوسرا, ان کے ذہن میں جو بات ڈالی گئی کہ آپ نے ساری زندگی ککھ نہیں کرنا, ککھ پن کے تسی دورا نہیں کرنا, کوئی کام نہیں کرنا, حکومت جو ہو اپوزیشن جو ہو تسی کچھ بھی نہیں کرنا. بالکل انہوں نے کہا جی کہ تسی کام تے کارکردگی زیرو تسی رکھنی ہے, صرف اپنی سوشل میڈیا پہ آپ نے توجہ دینی ہے, اپنے سارے ریسورسز, سارے فنڈز آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جو یونیورسٹیز بنائی وہ بھی سوشل میڈیا پہ, جو ہسپتال بنائے وہ بھی سوشل میڈیا پہ, جو ترقی کی, جو موٹر ویز بنائی, جو انہوں نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب سوشل میڈیا پہ, جو ڈیم بنائے وہ بھی سوشل میڈیا پہ, جو ترقی ہوئی ان کی دور میں وہ بھی سوشل میڈیا پہ, بلین ٹری سونامی جو تھا ان کا وہ بھی سوشل میڈیا پہ. انہوں نے جو کچھ کیا صرف سوشل میڈیا پہ, اور سارے فنڈز. میں آپ کو حیرت انگیز بات بتا دوں, جب یہ حکومت میں آئے, وفاق میں 3.5 سال کی حکومت رہی, اور اس سے پہلے ان کی 5 سال جو ہے کے پی کے میں رہی, پھر جو ان کا وفاق میں ٹینیور آیا اس میں بھی کے پی کے میں رہی, اب بھی ان کی کے پی کے میں حکومت ہے. تب سے یہ کے پی کے فنڈز جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہے ہیں صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. اور انہوں نے انتخابات میں دیکھ لیں, لوگوں کی ذہن سازی کے لیے انہوں نے کھربوں روپیہ خرچ کیا. صرف مقصد صرف یہی تھا کہ ان کے ذہن میں جو ایک بات ڈال دی گئی کہ بھائی جان تسی کرنا ککھ نہیں, تسی صرف سوشل میڈیا تے رولا پائی جانا ہے. وہی کام یہ کرتے آ رہے ہیں, اور اب بھی ان کا یہی وتیرہ ہے. جو کل ہوا اس کی خفت مٹانے کے لیے, اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے جو 2-4 چیزیں انہوں نے اس کمیٹی میں کی, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک رولا ڈالا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان جت گیا جیسے پی ٹی آئی جت گئی جیسے ڈونلڈ لو ہار گیا جائے. اچھا, یہ سائفر کا سارا معاملہ تھا, اس کو عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا, یہ سب سے اہم سوال ہے. کیونکہ 7 مارچ 2022 کو یہ سائفر آیا. سائفر بہرحال تھا, جس طرح سے ہم اکثر یہاں پاکستان میں بھی بیٹھے اکثر لوگ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ باتیں کرتے تھے, یہ باتیں ہوتی تھیں, ہر فورم پہ ہوتی تھی, چاہے وہ ایک عام پاکستانی کا ایک گلی کا تھڑا لے لیں یا اسٹاپ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جہاں پہ آپ مرضی چلے جائیں, باقی سیاسی جماعتوں میں یہ بحث ہوتی تھی اس وقت بھی کہ اگر عمران خان صاحب کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا گیا تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. یہی خدشہ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں, ایک بالکل ان آفیشیل میٹنگ میں, اسد مجید جو اس وقت ڈپلومیٹ تھے پاکستان کے امریکہ میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات شیئر کی. ان کا فرض تھا یہ اسد مجید کا, یہ اس چیز کے منٹس جو ہیں وہ اپنے وزارت خارجہ کو بھیجتے. انہوں نے سائفر کی شکل میں یہ اپنے منٹس آف میٹنگ بھیج دیے. یہاں پہ جب عمران خان صاحب کو یہ ملا, اس وقت عمران خان صاحب, پنجابی کی ایک ضرور مسئلہ ہے کہ جی مرن نو تھان لبدا, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مرن نو تھان لبدے سن پہ. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 2020 کے آخر میں دھرنا ہوا, لانگ مارچ ہوا مولانا صاحب نے, پھر مولانا صاحب جو اسلام آباد میں گئے وہاں پہ ان کو واپس بھیج دیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی ایسی خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہے, مولانا صاحب نے کہا. پھر سلیم صافی کے ایک انٹرویو میں پرویز الہی صاحب نے کہا جی کہ عمران خان فضل الرحمان صاحب کو کچھ دے دلا کے ہم نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا کیا, کہتا ہے یہ ابھی میں نہیں بتا سکتا. اس وقت یہ اسپیکر تھے پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی کے,
انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کو کچھ دے دلا کے، یعنی کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے یا ان کو کچھ آفر کر کے ہم نے بھیج دیا ہے۔ وہ آفر مولانا صاحب کے حوالے سے تھی، جے یو آئی کے حوالے سے تھی، یا عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے تھی، وہ آج تک ڈسکلوز نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پھر 2021 آ گیا، اکتوبر میں پھر ایک بہت بڑا ایشو آیا۔ اس سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے جی اسی ایک بھیجتے ہیں، عمران خان صاحب کے حواری، خود عمران صاحب، یہ سارے کہتے ہیں اسی ایک بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نال۔ وہ پیج پھٹا اکتوبر 2021 میں، جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ اٹھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے سمری بھیجی عمران خان صاحب کو، عمران صاحب نے لیت لال سے کام لیا، سمری اپنے روکے رکھی۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے اس کے پیچھے چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ کسی اور ولاگ میں ضرور شیئر کروں گا۔ بہت سی اس میں انکشافات ہیں، انشاءاللہ وہ میں ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ علیحدہ سے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال وہاں پہ یہ جو پیج ہے، سیم پیج، وہ پھٹا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے دوری اختیار کر لی۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے نہیں ہے، مجھے سپورٹ نہیں کرے گی۔ دسمبر 2021 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا پی ڈی ایم کے نزدیک کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے۔ عمران خان صاحب کے اتحادی بھی جو تھے وہ ان سے بدزن ہو کے پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ اس چیز کا عمران خان صاحب کو ادراک تھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا جی کہ مینوں بچاؤ، میری مدد کرو۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جواب دے دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو کہا کہ میں آپ کو تا حیات ایکسٹینشن بھی دوں گا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایکسٹینشن بھی نہیں لینی۔ فوج نے بھی اب اے پولیٹیسائز ہی رہنا ہے، یعنی سیاست سے انہوں نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس پہ باجوہ صاحب قائم رہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہون جڑا ہے نا میری کشتی ڈوبے، کیونکہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں، جن کے کندھوں پہ میں سوار ہو کے آیا تھا، اب وہ کندھے میرے پاس نہیں ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ جب بھی عدم اعتماد کی تحریک آئی تو میں سمجھو گیا ہی گیا۔ یہ اب جو پنجابی میں کہتے ہیں نا مرن نو تھان لبدا سی، یہ مرن نو تھان لبدے سن پہ کہ کسی طرح سے کوئی ایسا مسئلہ بنے، کوئی ایسا چیز میرے ہاتھ آئے، میں اپنی جو عدم اعتماد ہے اس کو جسٹیفائی کروں، میں کہوں کہ جی اس وجہ سے مجھے ہٹایا گیا۔ اس میں پھر جب ان کو کوئی نہ چیز سوچی تو 23 فروری 2022 کو ایک انتہائی کریٹیکل ٹائم تھا ایشیا کے جو ہے حوالے سے۔ اس وقت روس اور یوکرائن زبردست قسم کا ان کے درمیان چل رہی تھی چپکلش، اور روس بالکل تیار تھا حملہ کرنے کے لیے۔ ایسے وقت میں عمران خان صاحب نے جا کے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کو جو ہے وہ یہ تاثر دیا کہ ہم روس کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور اس چیز کا جو ہے انہوں نے پاکستان پہ انگلیاں اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا، اب اس چیز کو بھگتے گا پاکستان۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو آئندہ آنے والی عدم اعتماد تھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے پاکستان کو ایک گرداب میں پھنسانے کی کوشش کی روس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے۔ 23 فروری کو یہ گئے، 24 فروری کو روس نے حملہ کر دیا یوکرائن پہ، اور لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ اس معاملے میں پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ ہے، یوکرائن کے ساتھ نہیں، کیونکہ دنیا کی اکثر ہمدردیاں یوکرائن کے ساتھ تھیں۔ بہرحال پاکستان نے اس وقت جو ہے باجوہ صاحب نے بڑی مشکل سے اس چیز کو کور کیا، لیکن عمران خان صاحب بہرحال اپنی چال چل چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، تو 7 مارچ 2022 کو جو سائفر کی ساری کارروائی تھی کہ ڈونلڈ لو نے ایک ان آفیشیل میٹنگ میں اسد مجید کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے اپنی سفارتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے سائفر کی شکل میں یہاں پہ پاکستان بھیجا وزارت خارجہ کو۔ جب یہ یہاں پہنچا تو عمران خان نے کہا جی بس لے جی ایدا ہی تو انتظار سی، اسی چیز کو تو میں ویٹ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے 27 مارچ 2022 کو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ مجھے جو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سائفر کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے 8 مارچ کو ان کے خلاف قومی اسمبلی میں سردار ایاز صادق نے عدم اعتماد جمع کروا دی تھی۔ بہرحال 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کو عمران خان صاحب کا مکو ٹھپ دیا گیا، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس تو کٹ دیتا گیا۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ 2-4 چپیڑے بھی ماری گئیں، وہ پتہ نہیں ماری گئی۔ بہرحال بی بی سی نے یہ خبر لیک کی تھی عمران خان صاحب کو تھپڑ مارنے والی۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے گا۔ بہرحال یہ جو چیز تھی وہ عمران خان صاحب نے سائفر کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں اسد مجید نے اور سہیل محمود جو اس وقت سیکرٹری امور خارجہ تھے، انہوں نے، ڈونلڈ لو نے، اور ترجمان دفتر خارجہ امریکہ نے، ان سب نے
اس چیز کی تردید کی کہ نہ کوئی سازش ہوئی ہے، نہ امریکہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے پیچھے ہے۔ بہرحال جتنی دیر ہو سکا عمران خان صاحب نے اس سائفر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہون جڑا اب کوئی فائدہ نہیں، پھر انہوں نے بیان دے دیا کہ نہیں امریکہ اس سازش کے پیچھے نہیں تھا۔ بہرحال اس میں جو انہوں نے روس جا کے ایک غلطی کر کے پاکستان کو جو منجھار میں پھنسانے کی کوشش کی، آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 50 سالوں میں عمران خان صاحب تیسرے حکمران ہیں جنہوں نے روس کا دورہ کیا تھا۔ فروری 2022 میں عمران خان صاحب نے دورہ کیا۔ اس سے پہلے اپریل 1999 میں نواز شریف صاحب نے، یعنی تقریباً 23 سال پہلے نواز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا روس کا۔ اس دوران کسی بھی حکمران نے دورہ نہیں کیا، اور عمران خان نواز شریف صاحب سے پہلے 25 سال تک کسی بھی حکمران نے دورہ نہیں کیا تھا۔ 1972-73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے روس کا دورہ کیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے اپریل 1999 تک، نواز شریف صاحب کے دور تک کسی نے حکمران نے روس کا دورہ نہیں کیا تھا۔ پھر 1999 سے لے کے 2022 تک بھی کسی حکمران نے روس کا دورہ نہیں کیا تھا، کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں روس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا کچھ پاکستانی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ ہمیشہ امریکہ کی طرف رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے جانے کو اور اپنی عدم اعتماد کو جواز بنانے کی جو کوششیں کی، اس میں وہ روس کے دورے کو بھی اس میں ناکام رہے۔ اب کل جو ڈونلڈ لو نے کہا اس میں بھی وہ سائفر کے حوالے سے بھی مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ نہ صرف ناکام رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف انگلیاں بھی اٹھیں سائفر کے حوالے سے بھی، روس کے دورے کے حوالے سے بھی۔ یہ وہ گزندیں تھیں جو عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو پہنچائیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔